अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हमारा बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू है। हमारे साथ नवीद बिलावल साहब मौजूद हैं। इनका एक बड़ा लंबा तजुर्बा है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ नेशनल लेवल के टेलीविजन पर आते रहे हैं, टेलीविजन प्रेजेंटर रहे हैं और हालिया एक लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर, पीटीवी न्यूज़ के ऊपर, जिस पीटीवी न्यूज़ के अंदर मैं और आप भी अपने खून पसीने के पैसे देते हैं और उसके बाद जाकर पीटीवी चलता है। जनाब को पीटीवी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है, ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की कहानी है। और फिर पीटीवी के अंदर नाज़रीन क्या चल रहा होता है, नवीद बिलावल साहब से जानते हैं। सर, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुराब। क्या हाल चाल है आप? ठीक है, बिल्कुल प्लेजर हैविंग यू सर। वैसे क्या हालात हैं आजकल, कैसे टाइम गुजर रहा है? हालात सर बिल्कुल ठीक हैं सुराब। हाँ। आपको पता है आपने भी स्ट्रगल की, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की लाइफ में, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब आपकी जॉब चली जाती है तो आप वैसे परेशान होते हैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी करना चाहता हूँ जो कि मैं नौकरी के साथ कर नहीं सकता था। और मेरे ख्याल में ये सोचने का एक मकाम है कि एक यंग बंदे की जॉब चली जाए लेकिन वो फिर भी बिल्कुल मुतमईन हालत में हो और उसको रास्ते कहीं और से नज़र आ रहे हो। आपने स्टेट रनिंग चैनल की हालत इस तरह की बना दी हो कि आपको कोई अफसोस ना हो कि आपकी नौकरी चली गई है। नहीं नवीद साहब, अब बुनियादी मसला क्या है? आप एक बड़े ज़बरदस्त प्रेजेंटर हैं, हमने खुद आपकी खबरें सुनी, आपकी न्यूज़ सुनी है, आप फिर यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस देते हैं। डिफरेंस क्या आया पीटीवी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका? सर डिफरेंस ये आया कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इदारा था कि जिससे हमने बचपन में भी बहुत कुछ सीखा, और बल्कि ख्वाब था सर। ख्वाब था, और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी कि पीटीवी ने हमें मौका दिया, जिसको गांव में बैठ के हम अपने गांव लावा में बैठ के हम देखते थे, और हमें उसी टीवी के ऊपर आने का मौका मिला, खबरें पढ़ने का मौका मिला। लेकिन अब पीटीवी की हालत ये थी कि पीटीवी के जो एंकर्स थे, जो एक स्ट्रेट रनिंग मीडिया का फेसेस थे, किसी भी जो मुल्क के जो लोग होते हैं, उनका जब टीवी के ऊपर आप उनको देखते हैं तो उस मुल्क की जो सकाफत होती है उसकी अक्कासी होते हैं वो लोग, उनका चाल चलन, उनका दिखना, वो किस तरह से दिखते हैं। वो स्टेट रनिंग मीडिया के एंकर्स आपस में रो रहे हो सैलरीज के लिए, वो पिट रहे हो। अच्छा, हमने काफी टाइम इसे रिपोर्ट किया था कि पीटीवी के अंदर एंकर्स को नाज़रीन तनख्वाह नहीं दी जा रही, और आप जैसे कुछ जी। आजाद सहाफी जब उसके ऊपर आवाज उठाते थे तो यकीन करो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा जाता था कि कौन ये खबरें लीक कर रहा है। और यकीन करें बड़ी एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन होती थी, बहुत बुरा लगता था। और लास्ट टाइम तो ये हुआ कि मैं, सीधी सी बात है, मुझे निकाला गया, मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ, मुझे किसी और इदारे से भी निकाल दिया गया होगा, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। लेकिन पीटीवी में तो खास तौर पे ये था कि जब आपको तनख्वाह ना मिल रही हो, जब आपका गैर मुल्की एंकर जो है, आपका साथी, वो ग्रुप के अंदर मैसेज करे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं गैर मुल्की शख्स हूँ, मेरे पास यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, फैमिलीज नहीं है, मैंने आज खाने के पैसे किसी से लिए हैं, तो बाकी लोगों का ज़मीर अगर इजाज़त देता हो तो मैं इसके ऊपर बात करता था सुराब। मैं ऑन एंड ऑफ इसके ऊपर बात करता था। मुझे एक दफ़ा पीटीवी के फ्लोर के ऊपर कहा गया कि ये जो आप बातें कर रहे हैं आपको तो 2 मिनट में निकाल दिया जाएगा। तो उस दिन भी मैंने जज्बात में आकर ये कहा कि कौन निकालेगा, कौन सा मिनिस्टर है, उसको ज़रा मेरे सामने लेके आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि ये लोगों के हुकूक हैं। पीटीवी के अंदर मैंने लोगों को लिटरली रोते देखा है। एक प्रोड्यूसर है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो फाइनेंस के चक्कर काटता रहा, 3 दिन तक वो मिन्नतें करता रहा, उसके बाद उसको यंग एज में फॉलेज का अटैक हुआ है, वो पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट था। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी पीटीवी के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस चीज को सेकंड नहीं कर पाएंगे, जाहिर है वो वहां पर नौकरी करते हैं, हर बंदा, उसके अंदर हौसला नहीं होता। लेकिन वो शख्स जो है उसको जब फालिज का दौरा पड़ा, साथ में उसको दिल का अटैक हो गया, वो पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल रहा। पीटीवी का एक सीनियर एंकर है, वो फाइनेंस वालों के पास गया, उसने मिन्नत की कि यार जो बंदा बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको पैसे नहीं जारी कर रहे, 3 महीने की तनख्वाह नहीं जारी कर रहे। उसके बाद सर इस कंडीशन को सुनने देखने के बाद एक सैलरी उसकी जारी होती है, फिर भी उनको तरस नहीं आया, एक सैलरी जारी होती है। और इस इदारे की जो हालत इन्होंने की हुई है, नवीद साहब सीक्वेंस के साथ चलते हैं। चूंकि हमने जब देखा था इमरान खान के दौर में पीटीवी एक मुनाफा बख्श इदारा था, एक बड़ा लंबा, एक अच्छा खासा इसका मुनाफा होता था। अब ये कितने अरसे से ये सारी चीजें चल रही हैं कि पीटीवी के एंकर्स को, अच्छा ये बात ज़हन में रखें कि ये जो एंकर्स हैं ये पीटीवी का इंट्रोडक्शन है, ये आपका रियासती तारुफ है, ये जो टेलीविजन के ऊपर बैठकर जो खबरें पढ़ रहे होते हैं ये इंट्रोडक्शन है आपका दुनिया के लिए कि आपकी स्टेट, आपकी रियासत, आपका पीटीवी क्या रख रहा है आपके सामने, क्या प्रेजेंट। स्टॉक एक्सचेंज की खबर पढ़ते हुए जब बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है मईशत पाकिस्तानी मईशत तरक्की की नहीं राहों के ऊपर गामजन है, मार्स पर चले उस वक्त 3 महीने की सैलरी नहीं मिली हुई होती उस एंकर को, और वो किन एक्सप्रेशंस के साथ जाके खबर पढ़ता होगा। मैं जाहिर है उस टीम का हिस्सा रहा हूं, और मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा मकसद इस्लाह करना है। जिस तरह के मैसेज आते थे ग्रुप के अंदर, और जो इस्तराब, बेचैनी, और जो अल्फाज होते थे, कौन उनको डिनाई करेगा, कोई नहीं कर सकता। हम डिस्कस करेंगे, हम इस पर भी बात करें। नवीद साहब मुझे ये बताएं कि कितने अरसे तक पीटीवी के, यानी आप सब एंकर्स को तनख्वाह नहीं मिली थी? सर 3 महीने से सैलरीज नहीं मिल रही थी, और ग्रुप में डिस्कशंस होती थी।
اینکرز جو ہیں وہ جو ہمارے باس ہیں ان کے پاس جاتے تھے تو آگے سے یہ گروپ آپ اینکرز کے گروپ تھے؟ یہ ہمارے اینکرز کے گروپ تھے، اور جو باس کے پاس جب جایا جاتا تھا تو باس آگے سے مسکرا کے کہتے تھے مجھے بھی نہیں ملی سیلری، مجھے بھی لے دو۔ باس کون ہے؟ ڈائریکٹر نیوز باس ہوتے ہیں نیوز ٹیم کے، یا آپ مینجمنٹ کے۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ پی ٹی وی کے اندر ناظرین باس ہوتا ہے، پھر باس کے لیفٹ پہ ایک اور باس، پھر رائٹ پر ایک اور باس، پھر اس کا مالشیا ایک اور باس۔ مجھے یہ بتائیں کہ سر اوور آل کتنے باس ہوتے ہیں پی ٹی وی کے، کتنے لوگ ہیں جو انٹرنلی سسٹم کو مینیج کر رہے ہیں؟ سر اب کچھ باتیں جو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ پرووک کر رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں۔ مجھے ایک لمحے کے اوپر یہ کہا گیا کہ سفارش ہے تمہیں کون پوچھے گا، کوئی سفارش لے کے آؤ۔ یہ بات بڑی نارملی کی جاتی ہے پی ٹی وی کے اندر، بہت نارملی آپ کو اس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک ایسا شخص جو صدر وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے اناؤنس کرتا ہے معزز خواتین و حضرات وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو رات کی تاریکیوں میں ڈیسک کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے آئیڈیل تھے، جن کو دیکھ کے ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ آنے کا فیصلہ کیا، جو ہمارے آئیڈیلز تھے، ان کو آج پچھلی عمر میں جب ان کے تجربے سے ہم نے استفادہ حاصل کرنا تھا، ان کو ڈیسک کے اوپر آپ نے لگا دیا ہے۔ اور پی ٹی وی میں جو لوگ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہائے 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 ہائے، اس طرح کے لوگ ان کے لیے پروگرامز ہیں۔ اور جو اسٹیٹ کا ایک فیس تھا جس کی وجہ سے لوگ کچھ سیکھتے تھے، اس شخص کو رات کی تاریکی میں انہوں نے ڈیسک کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ ایک دن اس سے خبریں پڑھوائی جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ نوید صاحب پی ٹی وی میں بہت ساری نئی بھرتیاں ہوئی ہیں، بہت سارے نئے لوگوں کو 570 نئی بھرتیاں ہوئی ہیں 570 پچھلے 3 سالوں میں 570 نئی بھرتیاں ہوئی ہیں، جس میں زیادہ تر بھرتیاں امپلائز سن کوٹے میں کی گئی۔ پی ٹی وی میں باپ، پھر اس کا بیٹا، پھر سوتیلا بیٹا، پھر فلاں کا بیٹا، پھر پھپھو کا بیٹا، یہ نارمل روٹین ہے۔ یعنی دادا، جی باپ، پوتا، پڑ پوتا، اس کا پوتا، وہ سارے موجود ہوتے ہیں۔ بھائی جان، جو ادارہ جس کی پروڈکٹس کا لیول یہ تھا کہ لوگ ٹی وی کے سامنے سے ہلتے بھی نہیں تھے، آج میں ابھی پی ٹی وی کا لائیو سٹریم آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں یوٹیوب پہ، اوپن کر لیتا ہوں جی۔ آپ بات کریں، آپ اوپن کریں جی، اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیے گا۔ اور پچھلا جو 1 مہینہ گزرا ہے، 1 مہینے کے دوران مجھے ایک پروگرام دکھا دیں جس کی 1000 سے اوپر ویوز آئے ہوں، بلکہ 1000 تو میں نے بڑی عزت کے ساتھ لے لیا ہے، 100 ویوز، 200 ویوز۔ آئی ایس پی آر ایک خبر دیتا ہے کہ مودی اس خطے کے لیے خطرہ ہے۔ یہ سراب توجہ سے سنیے گا، آئی ایس پی آر کی ظاہر اس طرح کی خبریں آئی ایس پی آر دیتا ہے نا پی ٹی وی کو، کہ مودی اس خطے کا امن برباد کر رہا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ خبر ہے، اس خبر کو تو پورے خطے کو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ پی ٹی وی نے اس خبر کو ٹیلی کاسٹ کیا اور 2 ہفتوں کے دوران اس خبر کو دیکھا 90 لوگوں نے۔ اچھا سر، میں مینشن کر لازم پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پی ٹی وی نیوز یعنی جو خبروں کا چینل ہے، اس کے تقریباً 4.5 لاکھ فالوورز ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور یہ 36,000 ویڈیوز کر چکے ہیں۔ ابھی جو 1 گھنٹہ پہلے ویڈیو ہوئی ہے 21 ویوز ہیں، 2 گھنٹے پہلے ویڈیو ہوئی ہے 30 ویوز ہیں۔ لائیو سٹریم پہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اور میں اچھا دوسرا اور 2-3 شیمفل، اٹس شیمفل۔ اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کے امپلائز ہزاروں میں سراب۔ جی اچھا 6 گھنٹے پہلے سر ویڈیو ہوئی ہے، اور یہ اگین باہر سے بھرتی کی گئی ہے۔ نیوز نائٹ یہ پروگرام ہے، نجم ولی خان صاحب ٹویٹر پر آ کر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی گفتگو کرتے ہیں۔ 26 ویوز ہیں پورے پروگرام کے، 50 منٹ کے پروگرام کے۔ رائزنگ پاکستان جی 43 ویوز ہیں، پھر 17 گھنٹے پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ چاہوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک مزاج ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو 3-4 دن کے بعد ویڈیو میچور ہوتی ہے، میں چاہوں گا 3 دن پیچھے جائیں، 3 دن پیچھے جائیں اور لوگوں کے ویوز دیکھیں۔ اور یہ وہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے کروڑوں کا فنڈ ہے، جس میں کروڑوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے۔ اور اس سوشل میڈیا میں جتنے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو امپلائز سن کوٹے میں، یعنی کہ اقربا پروری، سفارش، رشوت۔ یہ 3 دن پہلے سچ تو یہ ہے، پرائم اینکر ہیں، یہ دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے، انوار الحسن صاحب، ان کے پروگرام کے صرف 200 ویوز ہیں۔ اس کے بعد ایک ہفتے میں جی نہیں 3 دنوں میں پھر 170 ویوز، پھر 184 ویوز، 129 ویوز، 58 ویوز۔ تو بڑی مشکل سے ناظرین 200 ویوز ٹچ کر رہا ہے پاکستان کا ریاستی چینل، سرکاری ٹیلی ویژن۔ اور اس کے جو بنیادی وجہ ہے کہ جو اینکرز ہیں وہ یہ درد بھری کہانیاں سنا رہے ہیں، اور جب ہم ٹویٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اور اب ایک بات کہی جائے گی کہ یار آپ تو آفس آئے نہیں، اس لیے آپ کو نکال دیا گیا۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ ریگولر نہیں تھے؟ چونکہ مجھے اس سے پہلے بھی پتا چلا ہے کچھ چینلز کے اوپر آپ ریگولر نہیں ہوتے تھے، یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ یہ پی ٹی وی کے حوالے سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنے کرب میں تھا یار، ہم نے 7 سے 8 سال کام کیا، اسکرین کے اوپر کام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کو بہت اچھے چینلز نے موقع دیا ہے، خبریں پڑھنے کا موقع دیا ہے، اور میں نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ایسی کنڈیشن کہ جب آپ کے بچے آپ کو میسج کرتے ہیں، وائس نوٹ کرتے ہیں، بڑا پیارا لگتا ہے آپ کے بیٹے کا وائس نوٹ کہ پاپا پیسے بھیجو، اور آپ ایسی حالت میں کیسے خبریں پڑھنے کے لیے جائیں؟ آپ کو پیسے نہ ملتے ہو یار، اور آپ کی ساتھی اینکرز آپ سے پوچھتی ہوں آپ کو سیلری مل گئی ہو،
اور آپ اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو کہتے ہو کہ ہاں میں آج پتہ کرتا ہوں تمہیں ملی ہے. یہ آپ کی گفتگو, یہ اچھا بے شمار نیشنل میڈیا کے اینکرز کی یہ گفتگو. بے شمار فیمیل اینکرز ہیں, ان کا کیسے گزارا ہوتا تھا, وہ کیسے کام کرتی تھی؟ سر دیکھیں یہ اب باتیں بہت پرسنل ہو جائیں گی, میں بالکل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے, میرے سب بہن بھائی ہیں. اور لیکن میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کا گزارا ہی اسی چیز کے اوپر تھا, اور لٹرلی وہ رونے دھونے کے انداز میں وہ اپنی سیلری. کیونکہ ہم نے ٹویٹ بھی کیا تھا, ایک بین الاقوامی صحافی ناظرین نے لایا گیا, بلکہ ان کے ساتھ میری ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. بہرحال وہ انٹرویو نہیں دینا چاہ رہے تھے کچھ وجوہات کی وجہ سے. ان کی وہ واقع وہ اس لیول پر پہنچ گئے تھے, وہ کہتے تھے میں اپنے گھر کا سامان بیچنے لگا ہوں. یعنی اتنا زیادہ آپ نے فائنینشلی ولنریبل کر دیا ہے. بھائی یہ بھکاری نہیں ہے. سراب میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن میں نے یہ سامان بیچنے کی خبر سنی, اس دن کے بعد میں ذہنی طور پہ ایسی ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہوا کہ میں واقعی نہیں گیا. مجھے جس وقت نیند کرنی ہوتی تھی میں پوری رات جاگتا رہتا تھا, مجھے جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا تھا میں اس وقت سو جاتا تھا. سیدھی سی, اس سے زیادہ سچ کوئی کیا کیسے بیان کر. اچھا نہیں, آپ سے جب میری بات ہوئی تھی آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ شاید پیسے نہیں ہے. ہم نے بڑی عزت کے ساتھ وقت گزارا ہے. ہمیں اس وقت موقع دیا گیا جس چینل کو ہم دیکھتے تھے بچپن میں, گاؤں میں ہماری بڑی عزت ہے علاقے کے اندر, اور ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یار آپ اچیورز ہیں, آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے, جو نیشنل میڈیا کے اوپر لوگوں کو آ کے بھاشن دیتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو اس ملک کے عزم و استحکام ترقی کی منازل طے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو جب سیلری کے لیے فائنانس کے آفس میں جانا پڑے, سامنے بیٹھنا پڑے, اپنی پچھلے 2 مہینے کی تنخواہوں کے لیے بات کرنی پڑے شرمندگی سے, آپ کو لگتا ہے یہ عزت کی بات؟ منتیں کرنی پڑے, شرمندہ منتیں کرنی پڑے. اور جب آپ کو سیلری جب مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی عزت کا نشان ہے, اتنا بڑا وہ اینکر ہے, اور وہ بھی گروپ میں میسج کرے کہ ود تھینکس آئی ہیو ریسیوڈ مائی سیلری, اور وہ کسی ایک تھرڈ پرسن کا شکریہ ادا کر رہا ہو اس چیز کے لیے. یار یہ کیا ہے؟ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی فیملی میں اور کون کام کرتا ہے؟ آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں؟ سو سر میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں. میری میاں والی کے بالکل بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے لاوا, اور میری مسز جو ہیں وہ عمران خان کی نمل یونیورسٹی کے, جہاں پر عمران خان نے پہلی دفعہ جب الیکشن لڑا اور وہ گئے اور عمران خان نے کمپین کرنے کی کوشش کی, تو جس جگہ کے اوپر ایگزیکٹلی اس وقت نمل یونیورسٹی ہے, وہ جگہ ایک ایسی تھی جہاں پہ چور ڈکیت بیٹھتے تھے, چرس پینے والے لوگ, نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے. اور خان صاحب اپنے اس زوم میں کہ شاید میں بہت بڑا سپر سٹار ہوں, وہ گئے, انہوں نے ووٹ مانگنے کے لیے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب خان صاحب نے پہلا الیکشن لڑا آج سے 25 سال پہلے, 96 میں. تو جب وہ وہاں پہ گئے تو ملک طارق رکھی, خان صاحب بطور وزیر اعظم جو ہے انہوں نے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف طارق رکھی کے پیٹرول پمپ سے شروع ہوئی, اور یہ اس کے تو ابھی بال بھی نہیں ہیں, اس وقت اس کے بال تھے, اور اس وقت مجھے پوچھتا کوئی نہیں تھا, تو طارق نے مجھے بلا لیا کہ آپ میرے پیٹرول پمپ پہ آئیں, تو تحریک انصاف کا مرکز بن گیا طارق رکھی کا پیٹرول پمپ. وہ طارق رکھی عمران خان کے ساتھ تھے, انہوں نے جب وہاں پر وزٹ کیا اور اس زوم میں کہ شاید یہ نوجوان ویلکم کریں گے, تو ان نوجوانوں نے برا بھلا کہا عمران خان کو, کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو طارق رکھی جو ہے اس چیز کے اوپر کافی اضطراب پایا گیا ان کے اندر, تو خان صاحب نے ان کو کہا گاڑی میں بیٹھو, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. میں ورلڈ ہیرو ہو کے اپنے میاں والی کو اتنی تعلیم نہیں دے سکا نوجوانوں کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کون ہے. اس نے کہا یہ زمین کس بندے کی ہے؟ تو طارق رکھی نے کہا کچھ لینڈ جو ہے وہ اس کا آنر میں ہوں اور کچھ ہمارے باقی دوست ہیں. تو خان صاحب نے کہا یہ ہمارے نام کروائیں, ہم یہاں پہ نالج سٹی بنائیں گے, دا نمل نالج سٹی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمران خان جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے, بلکہ چانسلر تھے, تو انہوں نے ایفلیٹ کیا اس یونیورسٹی کو میاں والی کے اس جنگل میں. اور میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا جو لوگ میاں والی کے سن رہے ہوں گے کہ ایک ہمارے علاقے میں ایک کیکر ہوتا ہے, اس کو انگریزی ککر کہتے ہیں. وہ انتہائی فضول قسم کا ایک درخت ہے جہاں پہ کچھ نہ جو ہے نا وہ کوئی پودا لگتا ہے, جھاڑیاں. وہ جگہ جہاں پہ انگریزی ککر ہوتے تھے, وہاں پر آج اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنائی ہے عمران خان نے, جہاں پہ فارنرز پروفیسرز کام کرتے ہیں. میری مسز بھی وہاں پہ پڑھاتی ہے, میرے بچے بھی وہاں پہ پڑھاتے ہیں. آپ کے مسز لیکچرر ہیں وہاں پہ؟ نہیں, وہ جو اسکول ہے نمل کا, تو وہ اسکول میں پڑھاتی ہیں. کیونکہ جب عمران خان کے اس انسٹیٹیوٹ کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ جب لوگوں نے ایڈمیشن شروع کیا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ جو میاں والی کے بچے ہیں ادھر ادھر کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے, وہ کوالیفائی نہیں کرتے, وہ پڑھ نہیں پائیں گے. تو پھر عمران خان صاحب, چونکہ ان کا موٹو تھا کہ میاں والی کو ایک پڑھا لکھا شہر بنانا ہے, تو انہوں نے کہا اسکول لیول پہ بھی لے آئیں اسی ادارے کو, اور وہاں پہ اب نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں. میرے بچے بھی انہی میں پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی ادارے کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ کروائی جا رہی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. اور مہاتیر محمد انٹرنیشنل کرکٹرز
اور مکیش امبانی، یہ وہ لوگ تھے. عمران خان نے فرسٹ رو میں بٹھا دیا تھا جس وقت انوگریشن تھی، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے افتتاح کیا تھا. ملائیشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد وہاں پر آئے اور انہوں نے اس یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا. انڈین کرکٹرز بھی ہم دیکھ رہے تھے. ہاں پہلی لائن میں آج آپ بھی اس کا دیکھیں، آج بھی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان نے کن کن لوگوں کو میاں والی میں بٹھا دیا تھا انوگریشن کے موقع پہ. اور اس وقت بھی نمل کو جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور میری بلکہ ریکویسٹ ہے کہ نمل کو کم از کم آپ اس نظر نہ کریں. ابھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹور کے اوپر گیا ہوا ہے، عمران خان کے کزن ہیں وہ اس کو نمل یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس وقت فنڈنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. نمل کو بھی اب مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کی قیادت کی وجہ سے. کیا یہ بات آپ سرکاری ٹیلی ویژن پہ کر سکتے تھے؟ سر میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب بلکہ جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جن کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، یہ ایک بڑا سینسٹیو ایک مرحلہ ہوتا ہے آپ کی لائف میں، جب مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں. لیکن میں پہلی دفعہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. رزق دینے والا عزت اور رزق دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الملوک اذ دخلوا قریۃ افسدوها. مسلمان نوجوان، شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، نوجوان ہو اور سچی بات کے اوپر ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ دخلوا قریۃ افسدوها. بستیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف اپنی بات منوا لیتا ہے. یہ صرف اتنی سی شرط ہے. پہلی دفعہ میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور سراب، ہم تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ آزاد ہیں، یو آر فیلنگ فری کہ کم از کم گفتگو ڈیبیٹ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں. بالکل میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. اور میں اب دیکھیں، اب میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ جو آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والا ادارہ ہے، گزشتہ سال پی ٹی وی 8.7 ارب روپے کے پلس میں تھا اور اس سال 30 کروڑ کے مائنس میں چلا گیا. یہ لمحہ فکریہ ہے. بجلی کے بلوں سے 35 روپے لائسنس فیس ختم کر دی گئی ہے، جس سے ادارے کی 11 ارب روپے کی آمدنی ایک دن میں غائب ہو گئی ہے. لوگ اس وقت جو ہے، جو پینشنرز ہیں، جو بزرگ ہیں، انڈیپینڈنٹ صحافیوں کی رپورٹیں ہیں جو یہ ڈان کی ٹریبیون کی رپورٹس ہیں، ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر قائمہ کمیٹی کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ان کو کوئی بھی، اور مسئلہ یہ ہے پی ٹی وی کے صحافیوں کا کہ جو چیز قائمہ کمیٹی میں ڈسکس ہوئی ہے ان کی جرت نہیں ہے یہ اس کے اوپر بھی بات کریں، حالانکہ وہ تو ایک نیشنل ادارہ ہے نا. نیشنل میں نے ڈائریکٹر نیوز کے سامنے یا مختلف ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کے سامنے اینکرز کو جھکتے ہوئے دیکھا، اور واقعتاً منسٹرز کو جھک کر سلام کرتے ہوئے. میں نے کچھ ڈائریکٹرز کو پی ٹی وی کے اندر خود اپنی آنکھوں سے ان کے گھٹنے پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، نیچے جھک کر، یعنی ٹنڈے ہو کر گھٹنے. بالکل سر، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں. یار آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، اب ہمارا سرکاری ٹیلی ویژن ہے، بہت سارا احترام ہے اس منسٹری کے لیے بھی. ویسے دنیا میں انفارمیشن منسٹریز ہوتی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو خیر ایک الگ ہی چیز ہے. انفارمیشن منسٹری کا بھی بڑا احترام ہے. لیکن ناظرین، یہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آپ کی اسٹیٹ کا، آپ کی ریاست کا پڑھا لکھا چہرہ ہے. آپ نے انہیں مینٹلی اتنا ٹارچر کر دیا ہے کہ یہ نوجوان اینکر جو کہ جس کا 1 دہائی کا تجربہ ہے میڈیا کے اندر، اسکرین کے اوپر آ کر بات چیت کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے خبر لیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو نہیں پا رہا تھا چونکہ میرے پاس میں 30 دن کام کر کے مجھے تنخواہ سرکاری ٹیلی ویژن سے نہیں مل رہی تھی. نوید صاحب، بہرحال وش یو گڈ لک فار یور فیوچر. سر میں آخری بات کرنا چاہوں گا. پہلی آواز جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر لوگوں نے سنی 1964 میں، طارق عزیز. ہم نے ان سے بہت سیکھا، ان کے ٹی وی پروگرام سے. میں چاہوں گا کہ کچھ سجیشنز دے دوں کہ پی ٹی وی کا جو آرکائیو ہے اس کو آپ مطلب کہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کو ایکٹیو کریں. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس کا لاکھوں کا فنڈ ہے، کروڑوں روپے کا فنڈ ہے، اس کے اندر ایک ٹیم ہے، اور اس کے آرکائیو کو ایکٹیو کریں. طارق عزیز کے شوز دکھائیں، قاری صداقت کے پروگرام دکھائیں، اینک والا جن دکھائیں. آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں. ویسے ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں، ماڈرنائزیشن کی طرف یہ جائیں. چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس آج بھی لوگ موجود ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے ایسے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ حقیقی معنوں میں رپورٹنگ شروع کر دیں نا، ان بائسڈ رپورٹنگ آپ کی کریڈیبلٹی نمبر 1 پہ آ جائے گی، لوگ آپ کو دیکھیں گے. پی ٹی وی شوڈ بی لائک بی بی سی یا پھر روئٹرز جیسے ادارے یا جزیرہ جیسے ادارے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج اس موقع کے اوپر بات کیوں کرنی پڑی؟ طارق عزیز کی مرنے سے پہلے، وفات پانے سے 48 گھنٹے پہلے، کووڈ کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی تھی. ان کے الفاظ سے مجھے لگتا ہے پی ٹی وی کے لیے تھے کہ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب جگنو مر چکے ہیں تو تم کھڑے تھے. اور آخر پہ ایک سینٹنس ہے کہ تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریوں نے ولولوں کو نمود بخشی. یہ جو پی ٹی وی جس کو لوگ کہتے ہیں ماں ہیں، پی ٹی وی کے اندر کچھ لوگ پی ٹی وی کو چپکے رہنے کے لیے، بیسکلی چپکے رہنے کے لیے، ان کو خوف آتا ہے کہ پی ٹی وی سے الگ ہو گئے تو ہمارا کام کیسے چلے گا. ان بیکار لوگوں کو کوئی اور چینل پوچھتا نہیں ہے، وہ چپکے رہنے کے لیے کچھ جذباتی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ پی ٹی وی ہماری ماں ہے. یہ آپ کی اور میری ماں،
یہ 35 ویوز کے ساتھ، اور ابھی جب سراب نے ذلیل ہو رہی ہے 2 ویوز کے ساتھ یہ ذلیل ہو رہی ہے، اور اس کی بڑھتی چوریوں کو دیکھ کے اس کو پے بیک کرنے کا ٹائم ہے. نوید بلاول صاحب، پلیزر ہیونگ یو سر. تھینک یو Thank you. سو